पार्लियामेंट के चुनाव में मजलिस का कोई उम्मीदवार नहीं था और डेटा यह बताता है कि 75% मुस्लिम माइनॉरिटी ने समाजवादी पार्टी और बीएसपी को वोट दिया, तब भी उनके सिर्फ 15 लोकसभा के सांसद कामयाब हुए, बाकी पर बीजेपी कामयाब हो गई। याद रखिए, यकीनन बीजेपी को हराना है, मगर बीजेपी को हराने का मतलब यह नहीं है कि हम अपने घरों के चिराग को बुझा दें, हम अपने घरों में अंधेरा और मायूसी को ला लें, बल्कि मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि यकीनन फिस्ताई और फासिस्ट और फिरका परस्त ताकतों को शिकस्त देना है। मगर यह कौन सी लड़ाई है कि हम मर जाएंगे और दूसरों को जिंदा रखेंगे? नहीं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम जिंदा रहेंगे, ताकत के साथ अपना हिस्सेदारी में अपनी लड़ाई लड़कर अपना हिस्से को हासिल करेंगे, हमारे नुमाइंदों को कामयाब करेंगे, मजलिस के और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के, उनको उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आपके नुमाइंदे बनाकर भिजाएंगे, ताकि जब वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आपके विधायक या एमएलए बनकर जाएंगे तो आपके मसाइल के लिए लड़ेंगे, आपके लिए इंसाफ का मुतालबा करेंगे, मंत्रियों के सामने कुर्सी डालकर बैठकर बोलेंगे कि बताओ मेरा हिस्सा इसमें क्या दिया जाएगा, क्योंकि जिस जनता ने मुझे वोट डालकर मजलिस का उम्मीदवार बनाकर कामयाब किया, हम अपना हिस्से का मुतालबा करेंगे। मगर जो लोग ये समाजवादी बीएसपी कांग्रेस से कभी कामयाब हुए तो क्या किया उन्होंने? कामयाब होकर खामोश बैठे रहे, जबानों को बंद कर लिया, कानों में रुई लगा ली, आंखों पर पट्टी डाल दी गई और उनसे कहा गया कि सवाल मत करो, खामोश बैठे रहो। नहीं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मिजाज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नहीं है। मजलिस का मिजाज ये है कि हम तूफानों में चिराग जलाने का हुनर सीख चुके हैं, चाहे वो तूफान बातिल ताकतों का हो, चाहे वो तूफान फिरका परस्त ताकतों का हो, मगर ना हम कभी भी इन ताकतों के इन तूफानों में अगर हमारी कश्ती फंस भी जाती है तो हम अल्लाह की जात से मायूस नहीं होते, बल्कि हम अल्लाह की जात पर तवक्कल करके, और भारत का संविधान हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम अपने वोट के जरिए अपने पसंद के उम्मीदवारों को कामयाब करें। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप अपनी क़यादत बनाइए, अपनी एक आज़ाद इंडिपेंडेंट लीडरशिप को बनाइए, ताकि आपकी कोई आवाज़ हो। बताइए, उत्तर प्रदेश में हर समाज का कोई ना कोई नेता है, उनकी कोई आवाज़ है, उनके मसाइल को, उनकी तकलीफ को सुनने वाला है। बताओ आपका कौन आवाज़ बन रहा है, कौन आपका नेता है? हाँ, समाजवादी बीएसपी और कांग्रेस में कोई जीत भी जाता है, मगर कोई जैद बकर के जीतने से क्या वो हकीकी तौर पर आपका नुमाइंदा बनेगा? क्या वो अल्पसंख्यक समाज का नुमाइंदा बनकर जीतता है? जीत जाते हैं तो इनको शो बॉय की तरह बिठा दिया जाता है कि देखो ये हमारे पास है, मगर इनका रहना नहीं रहना कोई माने नहीं रखता। मुझे यहां पर बाबा साहेब अम्बेडकर याद आते हैं कि जब अम्बेडकर से कहा गया कि अम्बेडकर साहब पार्लियामेंट में इतने एमपी जीत कर आते हैं, रिजर्वेशन है, मगर अम्बेडकर ने कहा हाँ जीत तो जाते हैं, मगर वो अपना संसद में अपनी जबानों को सिर्फ और अपने मुंह को उस वक्त खोलते हैं जब उनको अंगड़ाई लेना पड़ता है। सही कहा था अम्बेडकर ने कि आज वही हाल अल्पसंख्यक समाज के, ये बीएसपी समाजवादी पार्टी कांग्रेस से लोग जो जीत कर जाते हैं अपनी जबानों को नहीं खोल सकते, क्योंकि उनकी पार्टी उनको इजाजत नहीं देती सच्चाई को बयान करने के लिए, मजलूम कौम के इंसाफ को, उनके हक के मुतालबे के लिए। ये मजलिस का मिजाज नहीं है। हम पार्लियामेंट में 2 हैं और आप देखते हैं कि मैं और इम्तियाज जलील अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हर मसले पर हम अपनी आवाज को बुलंद करते हैं और अपने मसाइल को कानून और संविधान के दायरे में रखकर उसको उठाते हैं, ऐवान को मजबूर करते हैं कि हम दलाइल के जरिए अपनी बात को मनवाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मिजाज है। लोग पूछते हैं कि तुम क्या सत्ता में आओगे? अगर अल्लाह ने चाहा तो यकीनन भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को अगर उत्तर प्रदेश की जनता इस काबिल समझेगी तो यकीनन सत्ता मिलेगी और बाबू सिंह कुशवाहा इसके मुख्यमंत्री बनेंगे। बताइए, 5 साल 2012 से 17 तक आपने समाजवादी पार्टी को सत्ता दी, क्या क्या समाजवादी पार्टी ने? मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, 50,000 लोग बेघर हो गए। क्या आज समाजवादी आरएलडी वादा कर सकती है कि जिन अफराद को अपने घरों से बेघर होना पड़ा, जिनकी जमीनों पर आज खेती नहीं होती, वो इबादत गाहें जो वीरान हो चुकी हैं, क्या वो उनको वापस भिजाएंगे उन परिवार को? समाजवादी की सरकार थी,
چارج شیٹ نہیں ڈالی گئی, کیسز نہیں ڈالے گئے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ان کو پہچانیے آپ. یہ اصلی چہرے ہیں جو آپ کو کبھی ڈراتے ہیں اور کبھی ڈرا کر ووٹ تو حاصل کر لیتے, مگر اس کے بعد نتیجہ یہ نکلتا کہ راج ان کا خاندان کرتا ہے, ان کا پریوار کرتا ہے, ان کے ماننے والے کرتے ہیں, ان کے برادری کے لوگوں کی اچھے سے اچھی پوسٹنگ ہوتی. نہ یہ بھاگیداری ہے نہ یہ حصے داری ہے. بھاگیداری کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز میں ہم کو ہمارا حصہ ملے, یہ بھاگیداری ہوتی ہے. اور مجلس اس بات پر اٹل ہے کہ ہم بھاگیداری کریں گے, ہم حصے داری میں اپنا حصہ حاصل کریں گے اور کوئی طاقت ہم کو روک نہیں سکے گی. آج اتر پردیش کے ویدھان سبھا میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ متحد رہیے, اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے اور اپنے دل پر دماغ سے سوال کریے. میں جو سوالات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, بتائیے اتر پردیش میں 70% سے زائد مسلم اقلیت کے بچے کبھی اسکول کو نہیں گئے, اگر گئے بھی تو صرف پرائمری اسکول تک گئے. 70% 15 سال کے بچے. آپ بتائیے کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے اسکولوں کو جائیں؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا بچہ قابل بنے, ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, پورے دنیا میں نام کمائے؟ ہر آدمی چاہتا ہے, مگر اسکول کا انتظام یہ لوگ نہیں کرتے. بتائیے اتر پردیش میں کتنے لوگوں کے پاس 5 ایکڑ زمین ہے السنکھیک سماج کے؟ صرف 2% لوگوں کے پاس بھی مسلم سماج کے 5 ایکڑ زمین نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کس نے نہیں دیا ان کو؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آپ کو معلوم؟ پوچھئے ان لوگوں سے. میرا یہ سوال سماجوادی BSP کانگریس سے ہے. سب سے زیادہ بے روزگار اگر آج کی تاریخ میں اتر پردیش میں یوا ہے تو وہ السنکھیک سماج مسلم اقلیت ہے. کیا یہ حصے داری کی, یہ ساماجک نیائے کی بات کرتے ہیں؟ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو کہ یہ حال کر کے رکھ دیا آپ نے؟ سب سے زیادہ غریب اگر کوئی ہے, غربت میں اگر کوئی ہے تو السنکھیک سماج کے لوگ ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, سب سے زیادہ کم گریجویٹ ہیں 3% تو مسلمان ہیں. سب سے کم پوسٹ گریجویٹ ہیں وہ 1% ہیں تو مسلم اقلیت ہے. بتائیے پھر کیا ہے؟ کئی بات سچ نہیں ہے کہ اتر پردیش میں جو اتی پچھڑا سماج ہے, جو OBC سماج میں, اس میں 10% آبادی OBC مسلمانوں کی. بتائیے ان کو کیا حصہ مل رہا ہے؟ جو السنکھیک سماج کے 10% لوگ OBC سماج میں. میں آپ کے سامنے ایک آنکڑا رکھتا ہوں, آپ خود فیصلہ کر لیجئے. 185 یونیورسٹی ٹیچر ہیں اتر پردیش کے یونیورسٹیز میں جو کام کرتے ہیں. آپ کو معلوم اس میں کتنے مسلمان ہیں؟ اس میں صرف 3% ہیں. اس کا بھی ذمہ دار میں ہوں کیا؟ آپ بتائیے کہ 727 اسسٹنٹ پروفیسرز ہیں جو ہائر ایجوکیشن کمیشن سے سلیکٹ ہوئے تھے, اس میں 150 OBC السنکھیک سماج کے پوسٹ ریزرو ہوئے. 10% OBC میں سماج مسلم OBC ہیں. کتنے لوگوں کا اپوائنٹمنٹ ہوا؟ خالی 4%. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کہ یہ ساماجک نیائے ہے؟ آپ خود سوچئے اور فیصلہ کریے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہم جانتے ہیں کہ ہمارے قریش برادری کے لوگ ہیں جو گوشت کا کاروبار کرتے ہیں, مگر یہ یوگی سرکار نے تمام کے تمام گوشت کے کاروبار کو بین کر کے رکھ دیا. کمیلوں کو, سلاٹر ہاؤسز کو پرمیشن نہیں دیتے. یوگی سرکار کو شاید پسند نہیں ہے کوئی گوشت کھاتا ہے, مگر اس کا کیا مطلب کہ آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ اپنی پسند مجھ پر کیسے مسلط کریں گے؟ یہ بھارت کے سمویدھان کے خلاف ہے. اور سمویدھان میں یہ کہا گیا کہ سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ کو ڈیولپ کریے, اور سائنس سے کہتا ہے کہ جو غریب ہے اس کے لیے گوشت کھانا اس کے لیے بہت ضروری ہے. مگر یوگی آدتیہ ناتھ کی سرکار پورے دیش سے اگر 65% بھینس کا گوشت اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں جاتا ہے تو اتر پردیش سے جاتا ہے. یہ کون سی بات ہے کہ باہر کے لوگ اتر پردیش کا گوشت کھائیں گے اور بھینس کا گوشت اتر پردیش کا قریشی اس کا کاروبار بھی نہیں کر سکتا, اپنے گھر میں چراغ نہیں جلا سکتا, اپنے بچوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا, اپنے بچوں کو اسکول میں ڈال نہیں سکتا. بڑے بڑے پونجی پتیوں کا سلاٹر ہاؤسز ہے, مگر وہ غریب کیا کرے گا بتائیے آپ. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ ان کی دغلی پالیسی ہے. اسی لیے میں آپ سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ ہم کو ساماجک نیائے کو سمجھنا ہے, اور ساماجک نیائے اسی وقت ہوگا جو بھاگیداری پریورتن مورچہ بنایا گیا ہے.
جس میں بابو سنگھ کشواہا صاحب، وامن مشران صاحب ہیں، بنڈ برادری کے لوگ ہیں، کشب برادری کی پارٹی ہے، ہم سب کمزور مل کر ایک جگہ جمع ہوئے، جن کو پیٹا گیا، جن کو دبایا گیا، جن کو لوٹا گیا، آج یہ سب جمع ہو کر ایک کمزور لوگ جمع ہو کر انشاءاللہ تعالی ایک طاقت کے روپ میں ابھریں گے اتر پردیش کی سیاست میں۔ میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ اس بھاگیداری پریورتن مورچہ کا آپ ساتھ دیجئے۔ میں جانتا ہوں کہ جو ترکاری بیچنے والے کسان ہیں، جو رائن برادری کے ہیں، کیا ان کو قیمت ملتی ہے؟ کیا ان کے لیے کوئی ماڈرن منڈی بنائی گئی؟ کیا ان کے لیے کوئی کولڈ سٹوریج بنایا گیا؟ سکندر آباد کی ویدھان سبھا میں کچھ نہیں بنایا گیا۔ کس بنیاد پر بی جے پی کے لوگ ووٹ مانگ رہے؟ میں جانتا ہوں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ رنگریز ہیں، ناتھ ہیں، ہمارے منیہار ہیں، انصاری برادری ہے، نائی ہے، مالی ہے، میراثی ہے، سیفی ہے، لال بیگی ہے۔ یہ بھاگیداری پریورتن مورچہ ان سب کو انشاءاللہ تعالی اتی پچھڑا سماج میں ان کو دیکھے گا، ان کا سینسس کروائے گا اور ان کا حصہ دلائے گا انشاءاللہ تعالی۔ جن جن سماجوں کا میں نے نام لیا ان کو کوئی حصہ نہیں ملتا، جیسا کہ میں نے کہا آپ سے کہا کہ اتی پچھڑا سماج میں 10% او بی سی مسلم مائنارٹی ہے، مگر آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ اس میں کلاس سی میں جو نوکریاں ہیں سب سے نچلے سطح پر وہ 1% ہے، 1.75%۔ میں ذمہ دار ہوں اس کا، مجھ پر انگلیاں اٹھانے والوں میرے ان سوالوں کا جواب دو۔ تم نے ہم کو لوٹا ووٹ کے نام پر، تم نے حصہ نہیں دیا، تم بھاگیداری کے نام پر صرف اپنے ہی خاندان پریوار اپنے ساتھ والوں کو تم نے ترقی دی، مگر ہمارے مقدر میں مفلسی آ چکی ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ جب مجلس انصاف کی بات کرتی ہے تو ان کو لگتا ہے یہ دھرویکرن کی بات کر رہے ہیں۔ میں دھرویکرن کی نہیں بات کر رہا ہوں، میں انصاف کی بات کر رہا ہوں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اگر آپ کھڑے ہیں، شوکت کھڑا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک جگہ پر ایک آدمی بریانی کھا رہا ہے اور دوسرا شوربہ پی رہا ہے، شوکت ایک دن دیکھتا ہے للچائی ہوئی نظر سے، کیونکہ شوکت بھوکا ہے، شوکت کے گھر میں بچے بھوکے ہیں، شوکت پریشان ہے۔ پھر دوسرے دن بھی شوکت دیکھتا ہے کہ کوئی بریانی کھا رہا ہے، کوئی شوربہ پی رہا ہے، تو تیسرے دن شوکت ہمت کر کے جا کر ان سے کہتا ہے کہ بھیا میں بھی بھوکا ہوں، میرے گھر میں بھی میرے پریوار والے بھوکے ہیں، مجھے تھوڑا بریانی اور شوربہ دے دو۔ تو یہ کٹر پنتھی لوگ جو بریانی اور شوربہ کھاتے ہیں اٹھ کر شوکت کو مارنا شروع کر دیتے، شوکت کو پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب شوکت کہتا ہے کہ میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ مجھے میرا حصہ دو، میرے بچے بھوکے ہیں، میرا پریوار بھوکا ہے۔ جب تم کھا سکتے ہو، تم بریانی اور شوربہ کھا سکتے ہو، کیا شوکت کی اولاد اور شوکت کا پریوار نہیں کھا سکتا؟ شوکت کو جب مارا جا رہا تھا تو اچانک شوکت دیکھتے ہیں کہ اکھلیش آتے ہیں، اور اکھلیش آ کر شوکت سے کہتے ہیں کہ شوکت تم پہلے ہم کو ووٹ دے دو اور ہم تم کو ان کے مارنے سے بچائیں گے۔ شوکت تعجب کرتا ہے، شوکت کہتا ہے کہ مجھے ان سے مارنے سے بچاؤ گے؟ ارے میں تو کہہ رہا ہوں کہ میرا حصہ دو۔ تو شوکت یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یوگی بھی آ جاتے ہیں، کوئی یوگی آ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اکھلیش اور یوگی جا کر ان دونوں لوگوں سے کہتے ہیں جو بریانی اور شوربہ کھا رہے ہیں، فکر مت کرو، ہم اس کو ڈرا دیے، تم بریانی اور شوربہ کھاتے رہو۔ یہ حال کر کے رکھ دیا آپ کا، یہ حال کر کے رکھ دیے۔ یہ سچائی ہے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو آپ۔ جو آج اسد الدین اویسی بیان کر رہا ہے کہ یہ سچ نہیں ہے کہ ہم کو مارا جا رہا ہے، ہم کو پیٹا جا رہا ہے، ہم صرف اپنی حصے داری کی بات کر رہے ہیں۔ حصے داری کا مطالبہ کرنا دھرویکرن کی راجنیتی نہیں ہے، فرقہ پرستی نہیں ہے۔ یہ بھارت کے سمویدھان میں بابا صاحب امبیڈکر نے لکھا، ہم کو ہمارا حصہ چاہیے، ہم کو انصاف چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنا حصہ لیں گے، کاروبار میں لیں گے، نوکریوں میں لیں گے، شکشا میں لیں گے، ٹھیکیداری میں لیں گے۔ اب اور ذلت اور یہ ناانصافی برداشت نہیں ہوتی ہے۔ میں میرے غیور نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، اٹھو، آپ کو اٹھنا ہے، آپ خاموش نہیں بیٹھ سکتے، آپ آنکھوں پر پردہ ڈال کر آنکھیں بند کر کے ووٹ نہیں دے سکتے۔ نوجوانوں،
ان کے نعرے سنو, بی جے پی کے نعرے سنو کہ نون کھائیں گے, فلاں نیتا کو کامیاب کریں گے. سپا کے لوگ کہتے ہیں کہ بھیا تجھ پر ہماری جوانی قربان, تجھ کو بھیا کامیاب کریں گے. مجلس آپ سے کہتے ہیں کہ نہ روٹی کھائے گی, نہ روٹی کھائیں گے, نہ نون کھائیں گے, نہ دری بچھائیں گے, پتنگ کو جتائیں گے. نوجوانوں, آپ کی لڑائی ہم لڑ رہے ہیں, مستقبل آپ کا ہے. میں بزرگوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ 5 سال کے بعد جب آپ اور ضعیف ہو جائیں گے انشاءاللہ, جب اللہ آپ کو حیات دے, تب اگر آ کر یہ بچے جو آج نوجوان ہیں, کل وہ آ کر آپ سے پوچھیں گے بتاؤ ہمارا حصہ کیا ملا ہم کو, کیا راجنیتی میں ملا, کیا اسکول میں ملا, کیا ٹھیکے میں ملا, کیا کاروبار میں ملا, تو کیا جواب دیں گے آپ؟ یاد رکھیے, آنکھیں بند کر کے ووٹ دینا نہیں ہے. یقیناً ہرائیں گے انشاءاللہ تعالی بی جے پی کو, نہ صرف اتر پردیش بلکہ پورے بھارت میں. مگر میرے عزیز دوستو, متحد رہیے, اپنے پارٹی کا ساتھ دیجئے. اور 15 سال سے یہاں پر ایم ایل اے ہے, کیا کیا آپ نے؟ کیا آپ نے کوئی کمیلا بنایا؟ کچھ نہیں کیا. اور آپ جانتے ہیں کہ ریل کی کنیکٹیویٹی آپ نے بلند شہر تک پوچھی, کچھ نہیں کیا. روڈ نہیں ہے, کمیلے کو لائسنس نہیں ہے, کھڈے ہیں. اور سکندرآباد کی ویدھان سبھا میں میں کسانوں کی تکلیف سے واقف ہوں کہ آپ رات بھر کھیتوں میں جاگتے ہیں. کاش امیت شاہ, یوگی آدتیہ ناتھ آ کر آپ کی کھیت میں پیرا دیں, کیونکہ آپ جاگتے رہتے ہیں اس لیے کہ کہیں جانور آ کر آپ کی کھیتی کو, فصل کو ختم نہ کر دے. میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں اور آپ سے وعدہ کر رہا ہوں, مجلس کو ووٹ دیجئے. جنہوں نے آپ کو جگا کے رکھا, اب انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کو گھر بٹھائیں گے. جنہوں نے آپ کی آنکھوں میں آنسو لائے وہ روئیں گے 5 سال تک انشاءاللہ تعالیٰ. جنہوں نے برسوں سے ہم کو ہمارا حصہ نہیں دیا, ہم اپنا حصہ حاصل کریں گے جمہوری طریقے سے. آئیے 10 تاریخ کے دن پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے, بھاگیداری پریورتن مورچہ کو کامیاب کریے. بابو سنگھ کشواہا